शिकायती भी बहुत। मज़ा तो तब है कि यारों के रूबरू हूँ। मोहतरमुल मकाम शेखुल जामिया साहब, काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम, चमन सर सैयद के महकते हुए फूलों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं मशकूर अहमद उस्मानी, नौ मुंतखब सदर तलबा यूनियन मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आप सबको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बारगाह खुदाबंदी में नजराना तशक्कुर करने के बाद तमाम दोस्तों, भाइयों और बहनों का बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि एक तारीखी अंदाज में आपने एतमाद का इजहार करते हुए इस अजीम तलबा यूनियन की सदारत की जिम्मेदारियों से मुझे सरफराज किया। मैं सबसे पहले खिराज अकीदत पेश करना चाहूँगा सलीम पीरजादा साहब मरहूम को, जिनका 3 दिन पहले इंतकाल हो गया। वो एक बहुत अच्छे मुकर्रिर और हमारे तलबा यूनियन के मोहतमीम एजाजी थे। मैं उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ। बिरादरान अजीज, इलेक्शन में शिकस्त व फतह सानवी चीज है। फतह पर बेजानाज और शिकस्त पर बेइंतहा यास दोनों ही गलत है। फतह की खुशी अगर इतनी ना बढ़े कि हारने वाले की दिल शिकनी हो और हारने वाले का सदमा इस कदर ना हो कि जीतने वालों को शर्मिंदगी हो, तो दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इलेक्शन का फैसला आ जाने के बाद जमहूरियत की हदों पर यकीन रखने वालों पर यह लाजमी है कि फैसले का एहतराम करते हुए अपनी कोशिशों का रुख तलबा बिरादरी की फलाह और मादे दरसगाह की वकार की हिफाजत की तरफ मोड़ दें। इख्तिलाफात राय न सिर्फ यह है कि हमारा जमहूरी हक है, बल्कि यह हमारे जहनों के जिंदा होने की अलामत भी है। इख्तिलाफ राय अगर तामीर के लिए है तो वो शख्सियत की आला ज़र्फी का सबूत है, लेकिन इख्तिलाफ राय अगर तहजीबकारी और साजिश का इरादा हो तो वो शख्सियत की गंदगी जहनियत का इजहार करती है। हमें ऐसे इख्तिलाफात को इस इदारे का के वसीतर मफाद में भूलना होगा। मेरे भाइयों, आपसी रंजिशों को मिटाना होगा। अजीज साथियों, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सदारत का ओहदा एक अहम एजाज है। आज इस ओहदे की जिम्मेदारियों को समझते वक्त मेरे दिल एहसास तशक्कुर से लबरेज है। वहीं दूसरी तरफ मुझको उन तवक्कुआत और जिम्मेदारियों का भी एहसास है जो आपने मुझसे वाबस्ता की हैं। अजीज दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का एक अहम इदारा तलबा यूनियन है जिसका माजी निहायत ही ताबनाक है। ये वो इदारा है जिसके दिल की धड़कनें हमेशा मिल्लत की धड़कनों से हम आहंग रही हैं, जिसका नतीजा यह है कि जिस वक्त कोई आवाज मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आवान से बुलंद हुई है तो इसकी धमक से हुकूमत के आवान लरजने लगते हैं। अजीज साथियों, हिंदुस्तान जिसकी सरहदें हमारे आबा अजदाद की नोक शमशीर से खींची गई थी और जहां सूफियों ने इंसानियत के तराने सुनाकर गंगा जमनी तहजीब और इंसानियत और दोस्ती का माहौल कायम किया, आज भगवा ब्रिगेड की तरफ से मंसूबा बंद तारीख पर इस पर जहरियाना हमले हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मुल्क को कमजोर किया जा रहा है। दलितों के साथ जो बेरुमाना सलूक किया जा रहा है और उसके साथ साथ अब उसका रुख मोड़कर मिल्लत इस्लामिया की तरफ मोड़ दिया गया है। बाबरी मस्जिद की तरह हमारी इबादत गाहें मसमार की जा रही हैं और उनकी जगह बुतखानों को तामीर किया जा रहा है। कानूनी हथगंडे अपनाए जा रहे हैं। इंसानी जान से ज्यादा गाय की जान जरूरी है और गौरक्षा के नाम पर भीड़ के जरिए जो कत्लेआम इन मजलूमों का हो रहा है, इन पर इंतजामिया खामोश है। अदालत की मुदाखलत के बावजूद दरिंदा जहन
فاسسٹ ہندووادیوں کے جمہوریت کش نظام بلند ہو رہے ہیں. لو جہاد کے نام پر بے قصور نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. دہشت گردی کے نام پر قانون کے ہتھ گنڈے کو ذریعے مسلم نوجوانوں کی زندگیاں برباد کی جا رہی ہیں. داڑھی اور ٹوپی کی شناخت قتل کا بہانہ ہو گیا ہے. اردو زبان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بدقسمتی سے اس وقت تمام سیکولر سیاسی جماعتیں بھگوا بریگیڈ کے دہشت سے مسلمانوں کے مسائل کو فراموش کر چکی ہیں. وہ ہماری آواز کو بلند نہیں کر رہی. ہمارے شرعی مسائل میں کھلے عام پارلیمانی مداخلت کی کوششیں جاری ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ طلبہ یونین ملی مفاد میں اٹھ کھڑی ہوگی اور بدعنوان حکومت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے حق کا مطالبہ کرے گی. یہ پوچھ سکے گی حکومت ہند سے کہ آپ کی فارن پالیسی فلسطین کی دشمنی میں کیوں تبدیل ہو گئی. روہنگیا مسلمانوں پر جمہوریت کے دروازے کیوں بند کر دیے گئے. تب اسلامی ممالک متحد ہو کر جیروسلم کو اسرائیل کی راجدھانی بنانے کا امریکہ کے فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. تو سرفر ٹرمپ کے خاص دوست ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کی زبان خاموش کیوں ہے. محترم شیخ الجامعہ صاحب، جس طرح سے اس ناساز حالت میں طلبہ یونین کی صدارت کی ذمہ داری ایک عظیم بار ہے، اس وقت میرے کندھوں پر ملت کی کچھ توقعات وابستہ ہیں، اسی طرح سے بحیثیت شیخ الجامعہ آپ کو بھی انہی مسائل کے سامنا کرنا ہے اور آپ سے ملت کے توقعات کہیں زیادہ وابستہ ہے. خدا کے فضل سے آپ جس عہدے پر فائز ہیں وہ سر سید کے جانشین کا مقام ہے. آپ اس بات کو سمجھیے، اپنے سر سید نے جس طرح سے اس ادارے کو قائم کیا آپ اس کے جانشین ہیں. آپ اس بات کو سمجھیے. ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ادارہ ابھی مارشل لاء کے دور سے گزر رہا تھا اور ابھی فوجی حکومت ختم ہو کر جمہوری نظام آیا ہے. آپ کے پہلے بھی اس ادارے میں تعلیم یافتہ افراد شیخ الجامعہ رہ چکے ہیں، لیکن سر ضیاء الدین کے بعد جناب والا کی ذات باصفات ایسی دوسری شخصیت ہے جس کی بنیاد میرس روڈ سے وابستہ ہے. ضیاء الدین کمپاؤنڈ کی طرح حفیظ منزل کی بھی ایک تاریخ ہے اور یونیورسٹی کے انتظام میں اس کا عمل دخل تاریخ میں ایک باب ہے. اپنے آپ میں یہ ایک مشکل بھرا کام ہے کہ مقامی باشندے ہوتے ہوئے غیر جانبدارانہ عدل و انصاف کے ساتھ کام لیا جائے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ عدل و انصاف کا خون ناحق نہ ہو، اس بات کا خیال رکھیے. میں خدا بند عالم سے دعا کروں گا کہ آپ کے اس مشکل کام میں اللہ آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے. جناب والا، ایک خوشائن پہلو یہ ہے کہ اس سے پہلے جو الیگیرین یا غیر الیگیرین وائس چانسلر منتخب ہوئے ہیں ان سے نئی نسل واقف نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے کیونکہ آپ جناب والا براہ راست میڈیکل کالج سے وائس چانسلر لاج تک تشریف لائے ہیں اور میڈیکل کالج میں آپ کے انتظام کی دھاک آپ کے ساتھ یہاں منتقل ہو گئی ہے. طلبہ بھی آپ کو بخوبی جانتی ہے اور آپ بھی اس سے واقف ہیں. اسٹاف ایسوسی ایشن کے سابق جنرل سیکرٹری ہوتے کے ناطے بحیثیت سابق جنرل سیکرٹری اسٹاف ایسوسی ایشن اساتذہ اکرام کے ساتھ آپ کے ذاتی تعلقات اس وقت انتظامیہ میں کھلے عام ظاہر ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی اس کے امکانات روشن ہیں. اس پس منظر میں داخلے میں نوازشیں اور ملازمتوں میں بخششیں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، مگر اس میں فساد کا اندیشہ ہے. طلبہ لاکھ صبر و ضبط کا مظاہرہ کرے لیکن ان کے بھی پیمانے کا لبریز ہو جانے کا خطرہ ہے. ایک طرف انتظامیہ سے منسلک بڑے بڑے عہدے داران کے بڑے بڑے کمرے، تمام تر سہولیات، اور دوسری طرف ہاسٹل میں رہنے والے طلبہ و طالبات میں زندگی کی ضرورتوں کو فراہم نہیں کیا جا رہا، انہیں چیزیں موجودہ نہیں کرائی جا رہی. میں یہ چاہتا ہوں کہ وائس چانسلر صاحب جس طرح سے ٹیچرز کے چیمبر کو سجایا جا رہا ہے ایک بار جا کر NXC کی حالت کو آپ بھی دیکھیں. برادران عزیز، انتظامیہ کی ناانصافی جمہوری حدود میں رہتے ہوئے آپ کی یونین
ہر وقت پنجہ آزمائی کے لیے تیار رہے گی انشاءاللہ الرحمن. اور میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح سے اس کیمپس میں فیورٹزم اور نیپوٹزم کا بول بالا ہو چکا ہے، وائس چانسلر صاحب ذرا توجہ دیجیے گا، قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ آج کے بعد سے اس کیمپس کے اندر نیپوٹزم اور فیورٹزم نہیں چلے گا. محترم پروکٹر صاحب، آپ کا گزشتہ دور قتل و غارت گاری اور بنت انتظامیہ کا دور رہا ہے، مگر شیخ الجامعہ کی نظر میں اسے حسن انتظام کا درجہ دے کر مزید آپ کو 2 سال کی توثیق کر دی گئی. میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے ٹرینوں میں اور بسوں میں لکھا ہوتا ہے کہ اپنے سامان کی حفاظت خود ہی کریں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ دن بعد پروکٹر آفس سے 1 گھنٹہ بچے گا اور یہ اعلان کیا جائے گا کہ طلباء و طالبات آپ سب اپنے جان مال کی حفاظت خود کریں، آپ کے لیے کوئی پروکٹر نہیں ہے. میں پھر بھی شیخ الجامعہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ممکن ہو سکے تو اپنے محسن کی حفاظت، اگر ممکن ہو سکے تو اپنے محسن کے حفاظتی انتظامات کو چست درست کرنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو ورنہ وقت سب کو درست کر دیتا ہے. محترم شیخ الجامعہ، یہ ساری باتیں تو یونیورسٹی کی داخلی انتظامات سے متعلق ہیں. ان میں اصلاح کی کوشش ہو تو طلبہ یونین ہر وقت تعاون کے لیے تیار ہے، لیکن اگر بدعنوانی اور بد انتظامی رہے گی تو احتجاج کیا جائے گا. میں آپ کو بتاؤں شیخ الجامعہ صاحب عالی جناب، گھر کی باتیں جب چاہے گھر میں سلجھا لیں، لیکن باہر والوں کی مداخلت کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کی جائے گی. ڈاکٹر ذاکر حسین اور حامد انصاری صاحب کی طرح اعلیٰ عہدے کا خواب دیکھنے میں کسی کو کوئی برائی نہیں ہے، مگر اس کی قیمت ادارے کے مفاد کو فروغ کر کے ہرگز ادا نہیں کی جائے گی. بھگوا بریگیڈ سے ذاتی رفت ضبط، میل جول اور کھان پان اپنی جگہ، لیکن شیخ الجامعہ کے عہدے کی ذمہ داریاں اپنی جگہ، اور یہ احتیاط سے کام لیجئے گا. وزارت تعلیم اور سرکاری عہدیداران سے ضرورت کے وقت ملاقات یقیناً کیجیے، لیکن سنگ پریوار کے کسی جلسے میں شرکت اور غیر سرکاری افراد کی یونیورسٹی میں کے معاملات میں مداخلت سر سید کے جانشی کی شان نہیں ہے. ایسی باتیں بین الاقوامی سطح تک ملت کے مفاد کے خلاف جاتی ہیں. طلبہ یونین انشاءاللہ ہر کوشش کو ناکام کر دے گی جو مسلم یونیورسٹی کو بھگوا رنگ کی چادر میں لپیٹ دینا چاہتی ہے. محترم شیخ الجامعہ صاحب، ابھی حساب بہت باقی ہے. ادارے کا تعلیمی معیار گرتا جا رہا ہے، آپ اس پہ ذرا دھیان دیجئے. ابھی تک یہ نہیں معلوم ہو سکا ہے کہ آپ آخر اتنے ہوائی سفر کیوں کر رہے ہیں. آسمانوں میں زیادہ نظر آتے ہیں، اپنے چیمبر میں کم نظر آتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ آخر اس ہوائی سفر کا اس ہوائی سفر سے کیا انعام ملا ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی انعام ملا ہے. مجھے ایک چیز لگتی ہے، اور وہ یہ کہ صرف اور صرف اس سے ادارے کا نقصان ہوا ہے. اور اگر کوئی انعام ملا ہے تو آئیے، آج تک تو نہیں بتایا، اس پلیٹ فارم سے، اس تاریخی فصیل سے آپ بتائیے کہ کیا انعام قطر سے لے کے آئے، کیا دبئی سے، کیا جدہ سے، کیا یو ایس سے لے کے آئے. آ کر بتائیے ان چیزوں کو. تعلیم اور کھیل کے معیار کو بلند کیا جا سکتا ہے اور ملازمت اور کاروباروں کی دنیا میں جگہ بنائی جا سکتی ہے. آپ اس پہ دھیان دیجئے. جیسے آپ نے انتخابی منشور میں نے اس کا خاکہ پیش کیا ہے، جس سے کہ کچھ اس وقت پیش کر رہا ہوں. اب یہ جو تاریخی چیز ہے یونین کی، جس کو میں نے ریوائیو کیا ہے، اب یہ کمپلیٹ ہوتی ہے. اب جو اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یونین کے عہدیداران کی اسپیچ میں جو چیزیں ہوتی ہیں، ایشوز، اب میں ان پہ بات کروں گا. جی سب بات کروں گا، ایک ایک کر کے بات کروں گا. یہ تو ایک ٹریڈیشن کا پارٹ تھا جو کہ بہت زمانے سے علی گڑھ میں نہیں ہوا تھا. میں نے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی ہے، چونکہ اس میں لکھی ہوئی اسپیچ ہوتی ہے اور وہ خطبہ اسٹوڈنٹس کے بیچ میں تقسیم بھی کیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اس خطبے کو تقسیم بھی کروایا جائے آپ لوگوں کے بیچ میں انشاءاللہ. اب میں کچھ چیزیں پیش کر رہا ہوں. بھائی چانسلر صاحب جو موجودہ
اس وقت حالات ہیں کیمپس کے، ذرا توجہ دیجیے گا وائس چانسلر صاحب، اور ذرا قلم بھی لے لیجیے اور کاغذ اس میں اگر ہوگا تو نوٹ ڈاؤن کرتے چلیے، یا جو بھی کنسرن لوگ ہیں۔ سب سے پہلی بات، اس کیمپس میں جو فیس کا مسئلہ ہے، فی ہائیک دیکھیے، جس کورس میں 4000 میں ایڈمیشن ہوتا تھا، آج اسی کورس کے اندر 14000 روپے میں ایڈمیشن ہو رہا ہے۔ جس کورس کے اندر 13000 میں ایڈمیشن ہوتا تھا، آج 39000 میں ایڈمیشن ہو رہا ہے۔ میں نے جس کورس میں ایڈمیشن لیا 19500 روپے، اور آج اسی کورس کی فیس 39500 روپے ہے۔ اس کا جواب کون دے گا؟ وائس چانسلر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فی ہائیک کب تک چلے گی؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر ایلیٹ کلاس کے لوگ نہیں پڑھتے، آپ ایلیٹ کلاس کے ہوں گے، ہم لوگ مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، لوور انکم گروپ سے بلانگ کرتے ہیں، اور اس بات کو مضبوطی سے رکھتے ہیں، اور آپ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس فیس کو کم کیجئے۔ یہ فیس بڑھوتری اس کیمپس میں نہیں چلے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ فیس بڑھوتری آپ حکمرانوں کو خوش کرنے کی کوشش میں کر رہے ہیں۔ اگر 100 کروڑ کا بجٹ آتا ہے یو جی سی سے، تو جتنا بھی فنڈ آتا ہے اسٹوڈنٹ کی طرف سے، چاہے وہ فیس کے فارم میں ہو، انٹرنس ایگزامینیشن کے فارم کی شکل میں ہو، اگر اس سے 5 کروڑ کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے تو وہ 100 کروڑ میں سے 5 کروڑ واپس لے لیتی ہے یو جی۔ اب یہ 95 کروڑ جو بچا وہی ملتا ہے یونیورسٹی کو۔ لیکن یہ دکھانا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں حکومت کو کہ دیکھیے ہم نے بڑا اچھا کام کیا،